नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 24 है और सूरह फुस्सिलत है। यहाँ इसको हामीम सजदा भी कहा जाता है और इसे सूर्य अक़वात भी कहा जाता है और इसको सूर्य मसाबी भी कहा जाता है। बहरहाल हमने हामीम सजदा का बैकग्राउंड पढ़ी कि इसमें हामीम हवामीन में से ये सूरत है और इसमें सजदा है आयत नंबर 38 में, इसलिए इसका नाम हामीम सजदा है। जी हम लोग आयत नंबर आप देखें कि कल से हम शुरू हुए हैं। अल्लाह की हिकमतें, अल्लाह की बातें ना इनको गिन सकता है ना कोई शुमार कर सकता है। तो यहाँ पे हमने पहले जमीन का पढ़ा, अल्लाह ताला ने कैसे बनाई, जमीन में किस तरह रखा अल्लाह ताला ने, किस तरह हर चीज अल्लाह ताला ने फिक्स की। रेन फॉरेस्ट, आपके जंगलात, आपके फार्म्स, आपकी खेतियां, आपके पता नहीं क्या क्या कुछ जो इंसान को चाहिए था। फिर अल्लाह ताला ने आसमान बनाया और आयत नंबर 12 में हम जैसे पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला ने आसमानी दुनिया को सितारों से सजाया। सितारा यहाँ पे जो मैंने कहा ना, एक इस सूरत का नाम बी मसाबी भी है, यानी कि मसाबी यानी कि सितारों से सजाया। और ये हमारी आयत नंबर 12 ही है जो चलेगी इंशाल्लाह ताला। इसकी भी बहुत तफसीर है। तो आयत नंबर 12 में हमने तर्जुमा जो हमने पढ़ा इसका वो यूं था कि अल्लाह सुब्हाना ताला करते हैं, कहते हैं कि मैंने 2 दिन में 7 आसमान बनाए और आसमान ने इसके काम का हुक्म भेज दिया। यानी कि अल्लाह ताला ने आसमान बनाए और उसका हुक्म क्या भेजा कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो आसमान पे जितने और आपके गैलेक्सीज हैं, सूरज हैं, चांद हैं, सितारे, वो अपने अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। हुक्म भेजा ना, हर हर चीज अल्लाह के हुक्म के ताबे है। अल्लाह ताला ने फरिश्ते रखे उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। हर चीज अपने ऑर्बिट में अपने काम पे जो जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिए उस हिसाब से उसको परफॉर्म कर रही है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं वह ज़य्यना समाउ दुनिया बी मसाबिहा। फिर अल्लाह ताला ने आसमान को डेकोरेट किया सितारों से और महफूज किया, इसको महफूज किया किससे? शैतानों से। आपको पता है कि हर रोज जो है कि फरिश्तों की एक मीटिंग होती है जिसमें अल्लाह ताला ने जो काम दिए होते हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं। तो शैतान जो है आसमान तक जाकर उसकी कुछ, जिसको कहते हैं ना, जासूसी करने के लिए जाते हैं, कुछ सुनगुन करने जाते हैं और वो आसमान के एक लेवल तक जा सकते हैं, उसके बाद नहीं जा सकते। तो फिर ये जो हम शहाब साकिब का एक जो कंसेप्ट है वो यही होता है कि फिर जो होते हैं ना फरिश्ते उनको शहाब साकिब मार के उनको भगाते हैं कि भाग जाओ, तुम ये जो बातें आप सुन नहीं सकते। और इसमें जो ये शैतान होते हैं जो छोटी मोटी एक आध बात सुन लेते हैं, कोशिश जो करते हैं, वो जाके आके जो ये जो माहिर निजूम वगैरह ये जो ऐसे दावे करते हैं उनको दो चार बातें ऐसी बता देते हैं और वो फिर आके एग्जैजुरेट कर कर आपको एक आपका जायचा और पता नहीं क्या क्या चीजें आपकी फ्यूचर की बातें आपको बताना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल, तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने इनको सितारों से सितारे सितारों से मुज़य्यन किया और शैतानों से महफूज किया। ठीक है जी। और बताया जा रहा है कि ये जबरदस्त खबरदार अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से है। तो आप ये देखिए कि जैसे हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं, जब हम घर को डेकोरेट करते हैं आप देखिए उसमें लाइट कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है जी। यहाँ पे लाइट, वो लाइट, और आजकल की जो दुनिया में तो लाइट की इतनी वेरिएशंस हैं जी। कोई सीढ़ियों के नीचे भी लगा रहा है, कोई अलमारियों के भी नीचे लगा रहा है, कोई फॉल सीलिंग्स में लगा रहा है। डिफरेंट डिफरेंट की लाइट्स है, कोई येलो लाइट है, कोई व्हाइट लाइट है, और फिर उसमें उनकी डिफरेंट किस्म की हैं, कोई किस तरह की है, यानी कि और वो लाइट से एक घर जो है टोटल डेकोरेट हो जाता है। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हाना ताला ने इन आसमान को डेकोरेट किया इन सितारों के साथ। और आप ये देखें कि अल्लाह ताला की ये मोहब्बत है, केयर है, और इसके लिए इंसान के लिए इतना ज्यादा एहतमाम, इतना। और आप देखें कि जमीन के नीचे कई हजार फुट नीचे कई बिलियन साल तक मुख्तलिफ किस्म के मादनियात जमा होते हैं। फिर अनवाउ अकसाम के रॉक्स उनमें जो माइंस की शक्ल में आहिस्ता आहिस्ता जमीन के करीब आते हैं, और ये फिर छुपे हुए खजाने होते हैं। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला जल्जले लेकर आता है और जिसका एक मकसद ये होता है
کہ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ باہر نکل آ جائیں، جو ویلکونوز وغیرہ ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بعض علاقوں میں تیل بھی نکل آتا ہے، اور کہیں جہاں قحط پڑا ہوتا ہے وہاں پہ جیسے تھر کے علاقوں میں کنوؤں کا پانی کڑوا ہو گیا تھا، تو انہوں نے کئی علاقوں میں جو ابھی زلزلے آئے تھے ان کی وجہ سے ان کے کنوؤں میں میٹھا پانی نکل آیا، یعنی کہ تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ تو یہ اللہ رحمان بھی ہے، اور اس نے لوگوں کے لیے دنیا کا سامان بھی پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان آیات سے مومن کو جوڑنا چاہتا ہے، اور وہ مومن جو ایمان لاتا ہے، اور ایمان لانے کا ایک کام کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ ٹوٹل بلیو رکھتا ہے، اور وہ علم حاصل کرتا ہے، اور نہ صرف وہ علم حاصل کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں، ان بلیسنگز پہ ہم اش اش کر اٹھتے کہ واؤ، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں، اتنی چیزیں ہم انسان کے لیے پیدا کی۔ تو اب دنیا کا انتظام تو اللہ نے کر دیا، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے کیا کیا انسان، تم نے کیا کیا؟ اور ہم دنیا ہی کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، آخرت کے لیے ہم کو ہم پہ چھوڑ دیا، وہ ہم نے خود تیاری کرنی ہے۔ تو اللہ غفور اور رحیم ہے، اور ہر آسمان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے کام دے دیے، زمین کی بے شمار چیزیں ہیں جس کو بہت سی چیزیں ہم ابھی تک ڈسکور زمین اور آسمان کی کر بھی نہیں سکے۔ جب انسان خود اپنی قدر نہیں کرتا اپنی نگاہوں میں، تو زمین اور آسمان، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ خوشی نہ خوشی سے آ جاؤ، اطاعت کرو، اللہ کی بات مان گے۔ اور ہم کیا ہیں، ہم اللہ کی بات ہی نہیں مانتے، ہم اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ تو بہت کچھ ہے اس میں کرنے کے لیے، سننے کے لیے۔ تو بہرحال یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین ہر چیز کو اپنا اپنا ان کو کام، ان کو پروگرامڈ کر دیا۔ زمین اپنے محور پہ 360 بار گھومے گی، ٹھیک ہے، پھر ایک جا کے سال پورا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاند، سورج، سب کی چالیں، آربٹ، سب چیزیں بنا دی، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو ایک با مقصد بنایا، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم قوم بھی با مقصد ہوں، ہمارے اندر بھی شعور ہو، ہمارے اندر بھی یونٹی ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو آسمان جو اپنی حالت میں پہلے دھواں تھا، ٹھیک ہے، لیکن کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ستاروں کی پیدائش کی، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی جگہ پہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں پھر ملا دیا۔ ملا کیا دیا؟ اس کے یہ آپس میں ایک دوسرے سے ہارمونائزڈ ہو گئے، سنک ہو گئے۔ اچھا جی، تو اب آسمان زمین سے لاکھوں گنا زیادہ جسامت آسمان کی ہے، اور زمین میں بھی ہزاروں قسم کی مخلوقات ہے، اور لاکھوں قسم کی چیزیں ہیں جو ہم ابھی تک ڈسکور ہی نہیں کر سکے۔ اور بہرحال بڑا کچھ ہے اگر ہم یہ آسمانوں، زمین اور فرشتوں کی کاموں کی بات کریں۔ اور بہرحال آگے چلتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور جو آسمان بنائے، یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ کئی کئی مقاصد پوری کری، یعنی کہ کثیر المقاصد ہے۔ جہاں ذوق جمال کے لحاظ سے راحت ہے، وہاں پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ تمام چیزوں میں آپس میں ایک باہمی ربط ہے، تعاون ہے۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب خالق کائنات ایک ہو، وہ اتنا زور آور ہو کہ ہر چیز اپنی مرضی کے موافق ان سے وہ کام لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی کیفیت اور ماہیت دونوں چیزوں کا وہ علم رکھتا ہے۔ تو بہرحال آیت نمبر 13 پہ آگے چلتے ہیں۔ فَإِن، پھر اگر اعرضوا اعراض کرے، منہ پھیر لے، فَقُل، تو کہہ دیجئے، انذرتکم، میں خبردار کرتا ہوں، سائقاتن، سائقاتن ایک چنگھاڑ سے، مثال سائقاتی چنگھاڑ، آدم و سمود، آد اور سمود پر، با محاورہ دیکھتے ہیں۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے زمین اور آسمان کی پیدائش کی زبردست حقیقت بیان کر کر بتایا، عاد اور سمود کی طرف واقعات بات چلی گئی، اور یہاں منہ پھیر لینے سے مراد ہے کہ اگر یہ نہ مانے عبادت تو پھر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے خبردار کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں، یہ جو عاد اور سمود کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس قرآن کی صفات اور اس قرآن کو نازل کرنے والی ہستی کی عظیم و شان آیات
آیات قدرت سننے کے بعد بھی اگر کفار مکہ نصیحت قبول نہیں کرتے، توحید اور اسلام کی راہ اختیار کرنے سے اعراض کرتی ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، تو پھر ان پر ایسی بجلیاں گر سکتی جیسے عاد اور سمود پر کی۔ اور عاد اور سمود کون تھے؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ عاد اور جو سمود تھے، یہ وہ قومیں تھیں کہ یہ ان کو اپنی جسمانی قوت اور دنیاوی ترقی پہ بڑا ناز تھا، گھمنڈ تھا۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، انہیں ایمان لانے کو کہا، تو وہ بجائے ایمان لانے کے وہ تکبر کرنے لگ گئے اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آندھی کا عذاب نازل کیا، ایسی طوفان خیز آندھی آئی جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی، جس نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا۔ اور اسی طرح قوم سمود نے بھی ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب نازل کیا اور صرف ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان والے اور تقوی اختیار کرنے والے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ پیچھے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کر کے زمین اور آسمان کی پیدائش پہ دلیلیں دے کے پھر بتا رہے ہیں کہ پھر بھی اگر یہ لوگ عبرت حاصل نہیں کر رہے اللہ کی نشانیوں سے، اور پھر وہ بھی منہ موڑ رہے ہیں، تو پھر ان کو پچھلی قوموں کے واقعات سنائے کہ انہوں نے بھی، قوم عاد اور سمود نے اور ان قوموں نے بھی تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے ساتھ عذاب مسلط کیا کہ قوم عاد پہ سخت طوفانی ہوا مسلط کر دی جو 7 رات 8 دن تک چلتی رہی، اور لوگ اس طرح مر مر کر گر پڑتے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے گرے پڑے ہوں۔ آیت نمبر 14، جب جاءتہم الرسول، جب آئے ان کے پاس رسول، من بینی انہی میں سے، ایدیہم ان کے آگے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے، اللہ کے نہ، تعبدو تم عبادت کرو، الا اللہ مگر اللہ کی، قالو انہوں نے کہا، لو اگر، شاء چاہتا، ربنا ہمارا رب، لا انزلہ نازل کرتا، ملائکتن فرشتے، فإنا تو بے شک ہم، بما اس چیز سے کہ ارسل تم بھیجے گئے ہو، بھی ساتھ اس کے، کافرون کفر کرتے یا انکار کرتے ہیں۔ با محاورہ آیت نمبر 14، جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب ان کی ہٹ دھرمی یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے۔ اب اس آیت کے بھی کئی مطلب ہیں، ایک یہ کہ ان کے پاس رسول آتے رہے، دوسرا یہ ان کے پاس جو رسول آئے انہوں نے ان لوگوں کو ہر پہلو سے سمجھانے کی کوشش کی، اور تیسرا یہ کہ ان کے اپنے علاقے میں بھی رسول آئے اور ان کے آس پاس بھی علاقوں میں آئے اور اللہ کی تعلیمات اور اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دیتے رہے، لیکن یہ کیا کہتے تھے کہ تم تو بشر ہو، تم تو انسان ہو، ہم کیسے اللہ کا رسول مان لیں؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ کوئی فرشتہ ہمارے پاس رسول بن کر آئے تب ہم ان کی کوئی بات مانیں۔ مگر منکرین حق کو جو یہ اعتراض تھا، یہ صرف ان کا اعتراض ہی تھا۔ اور آپ یقین جانیں کہ اگر یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے رسولوں کی، انسانوں کی جگہ یا فرشتے ان کے پاس رسول بنا کے بھیجے جاتے، تو پھر ان کے کیا پرابلمز ہوتی؟ تب یہ اللہ کے آگے یہ کہتے بھئی یہ تو فرشتے ہیں، ان کو کیا پتا ہو انسانوں کے معاملات، کہ ہم لوگوں نے یہ بھی کرنا ہوتا ہے، ہمارے اپنے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، ہمارے اپنا اور بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ہم نے روزگار بھی کمانا ہوتا ہے، ہمارے بیماری بھی ہوتی ہے، ہماری صحت بھی ہوتی ہے، ہماری یہاں شادیاں بھی ہوتی ہیں، پتہ نہیں پھر اب کیا کیا چیزیں کہتے ہیں کہ یہ تو فرشتے ہیں، یہ ہمارے معاملات کیسے جانتے ہیں؟ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، انسانوں ہی کے درمیان میں سے رسول، اللہ تعالیٰ نے اللہ کی احکامات کی رہنمائی لے کر ان کو بھیجا کہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں، لیکن پھر بھی لوگ جو تھے وہ شک میں پڑے ہوئے تھے۔ تو اسی لیے آیت نمبر 14 میں ہے کہ ان کے پاس پیغمبر آئے ان کے آگے سے پیچھے سے، اور انہوں نے ایک ہی بات کی، کیا؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ تو اور انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ بھئی ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا پروردگار ہوتا وہ فرشتے اتارتا، ہم تو نہیں مانتے۔ تو بہرحال جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے، اور جو ماننا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہ بغیر دیکھے، ہمارا تو ایمان ہی مسلمانوں کا ہے کہ ہم بالغیب، یعنی کہ بغیر دیکھے ہم بہت سی چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں،
ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم اللہ کو مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں ہماری زندگیوں کو سنوارنے والا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ سے اسی آیت کو حوالے سے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ مجھے بہت سی بہنیں سیپریٹ میسج کر کے اپنی صحت کے لیے، شفا کے لیے، بچوں کی شادی کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے، بچوں کے رشتوں کے لیے، بچوں کی فرما برداری کے لیے بہت سے مجھے میسیجز کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے آپ کے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری تمام بہنوں کی تمام جائز خواہشات کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ شفا بھی آپ نے دینی ہے، اللہ تعالیٰ نیک ذوق صالحہ اولاد بھی اللہ تعالیٰ آپ نے دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو چن لے اسلام کا پرچم سر بلند کرنے کے لیے۔ تو یہاں بات کی جا رہی تھی کہ منکرین حق جو ہیں اگر فرشتے بھی بھیج دیتے تو بھی وہ انہوں نے اعتراض ہی کرنا تھا۔ آیت نمبر 15، فَأَمَّا سو جو عاد تھے، فَاسْتَكْبَرُوا وہ کیا کرتے تھے؟ تکبر کرتے تھے، فی الارض زمین میں، بغیر الحق کی، بغیر حق کے، وقالوا اور کہتے تھے، من اشدو، من کون، اشدو زیادہ بڑھ کے ہے، منا ہم سے، قوتن قوت میں۔ اب آپ دیکھیں کیا ان کی ورڈنگز تھی، انشاءاللہ تعالی تفسیر میں دیکھتے ہیں۔ اوالم کیا نہیں، یا رو دیکھا انہوں نے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، الذی وہ جس نے، خلقہم پیدا کیا ان کو، ہوا وہ، اشدو زیادہ بڑھ کر ہے، منہم ان سے، قوتن قوت میں، وَكَانُوا اور وہ تھے، بی آیاتنا ہماری آیات سے، یجحدون جہد انکار کرتے۔ آیت نمبر 15 کا با محاورہ ہے، جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔ اب حق کو قبول کرنے کی سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہوتی ہے، اور سب سے پہلے تکبر کس نے کیا تھا؟ کون بتائے گا؟ ابلیس نے جی بالکل، ابلیس نے کیا تھا، اور اس نے کیا کہا تھا؟ کچھ اس کا ڈائلاگ یاد ہے اس نے قرآن میں؟ کہا تھا میں انسان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا تھا میں سب سے انا خیر من ہوں، میں سب سے اچھا ہوں، اس نے کہا تھا نا۔ تو جی یہاں پہ عاد والوں نے بھی یہی بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم تو طاقت میں سب سے اسٹرانگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دلیل سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ اسٹرانگ ہے، اور اگر یہ جو طاقت ملی ہے تو یہ اسٹرانگ اسٹرینتھ یہ عطا کرنے والا بھی اللہ کی ذات ہے۔ تو یہاں بات کی جا رہی ہے کہ حق کو قبول کرنے کی سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہوتا ہے۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو حقیر جاننا۔ اب ان کو لگتا تھا کہ ہم رسولوں کی بات مان لینے سے ان کی سرداریاں، ان کی جو فیوڈلزم، ان کا جو اپنی چودراہٹ ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو یہ کیا اس وجہ سے وہ رسولوں کے مخالفت ہو گئے اپنا سٹیٹس، اپنی پوسٹ بچانے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ قوم میں عاد تھے تو بڑے قد و قامت والے، بڑے زور آور، گھمنڈی لوگ تھے، اور رسولوں سے کہنے لگے ہم تمہیں کیا سمجھتے ہیں۔ اس وقت انہیں خیال نہیں آیا رسول تو ان سے طاقت میں کمزور ہو سکتا ہے، لیکن جس ہستی نے انہیں اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے وہ تو ان سے کمزور نہیں ہے۔ آیت نمبر نیکسٹ، آیت نمبر 16، فَأَرْسَلْنَا واپس، ارسلنا ارسال کی، نہ ہم نے بھیجی، علیہم ان پر، ریحن ری ہوا، سرسرن تند و تیز، فی میں، ایامن دن، ناحسات نحوست سے لفظ ہے، منحوس اس میں سے نکلتا ہے، لی نذیقہم ذوق سے ہے چکھا، تاکہ ہم چکھائیں ان کو، عذاب الخزی، خزی رسوائی کا، انسلٹ کا، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، والعذاب الآخراتی اور عذاب آخرت کا، اخرا بہت ذلیل کرنے والا، وہم اور وہ، لا ینصرون نہیں مدد کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 16 ہے، تو ہم نے ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کی مدد بھی نہ ملے گی۔ اب یہاں قوم عاد کا انجام بتایا گیا ہے کہ جب انہوں نے اتنا تکبر کیا، یعنی کہ وہ دن قوم عاد کے لیے منحوس تھا، ورنہ کوئی دن بذات خود
نہ سعد ہوتا ہے نہ نحس ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام دن بڑے مبارک ہیں، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا. اور وہی دن جو قوم عاد کے لیے منحوس تھا، سیم ڈے حضرت صالح علیہ السلام اور مومنوں کے لیے مبارک تھا. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ کہ وہی دن جس پر منکرین حق پر عذاب آیا، وہی دن اہل ایمان کی نجات تھی. حضرت صالح اور ایمان والے لوگ اس عذاب سے محفوظ رہے. جس دن فرعون اور اس کے ساتھی بحر قلزم میں غرق ہوئے، یہ فرعون اور آل فرعون کے لیے منحوس تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے مبارک تھا، کیونکہ وہ فرعون کے ظلم سے نجات پا گئے، رہائی پا گئے. اور اس کے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کوئی چیز دن بھی جو ہے ہمارے اندر ایک غلط چیز ہے، یہ بڑا منحوس ہے. وہ جی کالی بلی کاٹ گئی راستہ، یہ جی منحوس ہے. یہ جی بہو کی شادی بھی قدم رکھے کوئی بیمار ہو گیا، یہ جی لڑکی منحوس ہے. یہ اس کے قدم پڑے ہیں تو گھر میں دیکھیں جی بیماری آ گئی. صبح اٹھ کے آپ نے کسی کی شکل دیکھی، اس دن غلط دن آپ کا، اس میں کچھ اچھے معاملات نہیں ہوئے، تو آپ نے کہا لو جی صبح صبح میں نے اس منحوس کی شکل دیکھ لی تھی تو میرا یہ دن بڑا خراب ہوا. یقین جانے کوئی بندہ کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو، کوئی چونٹی کسی بھی چیز کو بے فائدہ بے فضول نہیں بنایا. اللہ کی تخلیق کو ہم منحوس نہیں کہہ سکتے. یہ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. جیسے ایک سرکمسٹانس جیسے یہ قوم عاد کا تھی، ان کے لیے جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ نے ان پہ عذاب بھیج دیا. ٹھیک ہے، تو وہ تو ان کا منحوس دن ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ وہی سیم ڈے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان باقیوں کو جو بچا دیا، تو وہ دن ان کے لیے نجات کا، وہ تو ان کا خوشی کا دن ہو گیا. تو اس لیے ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ دن یا یہ جگہ یہ شخص میں منحوس ہے. تو یہاں پہ یہ پوائنٹ نکلتا ہے عمل کا. اب یہ جو قوم عاد تھی، ان پر ٹھنڈی اور تیز ہوا کا کہتے ہیں اسکالرز کہتے ہیں عذاب آیا تھا، کیونکہ ان لوگوں کو اپنی طاقت اور قد و قامت پہ غرور تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کا غرور توڑنے کے لیے ایک کمزور سی مخلوق، ہوا دیکھتے ہیں آپ کتنی کمزور سی ہوتی ہے، لیکن جب اللہ اور اس کی ہم روانی اور جھونکوں کے لیے لوگ ترستے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آج کل اس وقت پاکستان میں بڑی خوبصورت ہوا چل رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے بس یہی رہے. بڑا خوبصورت موسم ہے، نہ گرمی ہے نہ ٹھنڈ ہے، بہترین جس کو کہتے ہیں، اور ہمیں بڑا مزہ آتا ہے ہوا کے جھونکوں پہ. لیکن یہی جو جھونکے اللہ کے حکم سے ان پر مسلط ہو گئے، وہی ہوا ٹھنڈی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسی ہوا کو کہا لگاتار چلنے کا حکم دیا اور اس کی ٹھنڈک کی انٹینسٹی اور بڑھا دی، اور یہی ہوا سخت ٹھنڈی آندھی کی شکل اختیار کر گئی. تو جو ان کے پتھر کے بنے ہوئے مکانوں میں گھس گئی، اور اس کی تیزی کا یہ عالم تھا، اس نے نہ کوئی درخت کو چھوڑا، نہ مکان، نہ مویشی، نہ انسان، سب ایک دوسرے پہ گر پڑے اور گر گر کر مرتے جاتے اور مر مر کر گر جاتے. 8 دن 7 راتیں آندھی اس طرح اپنا زور دکھایا کہ مغرور قوم کے صرف غرور کو نہیں توڑا بلکہ پوری قوم کے افراد کا ستیہ ناش کر دیا. یہ تو تھا ان کا دنیا کا عذاب. اور آخرت کا عذاب جو انہوں نے دنیا میں جو عمل کیے، جو اللہ کی نافرمانیاں کی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہوگا. دنیا میں بھی انہیں اللہ کے حساب سے کوئی چیز نہ بچا سکی، تو آخرت میں ان کی کسی طرف سے کوئی مدد کا تو سوال پیدا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں پہ یہ بات اللہ تعالیٰ جو کلیئر کٹ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن صرف کہنے سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہوا جو ایک نرم اور نازک ہوا تھی، اس کی شدت بڑھ گئی، اور وہی ہوا جو تھی کسی کے لیے عذاب کا پیغام لے کر آ گئی. تو بہرحال سرسرن جہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، ہوائے تن، سناٹے کی ٹھنڈی ہوا کو کہا جاتا ہے. بہرحال اس آیت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور کچھ سرکمسٹانسز ایک انسان کے لیے اچھے ہوتے ہیں اور ایک انسان کے لیے برے ہوتے ہیں، اور یہ آزمائشی ہوتی ہیں. یہ کہ میرا بندہ اچھے حالات میں، فیوریبل کنڈیشنز میں میرے مومن بندے کا کیا رویہ ہے، اور انفیوریبل کنڈیشنز میں میرے مومن بندے کا کیا رویہ ہے. دونوں فیوریبل کنڈیشنز ہو یا انفیوریبل ہو، ہم نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. جب صحت دی ہے اللہ تیرا شکر، اور جب بیماری دی اللہ تیرا اور زیادہ شکر. کیونکہ بیماری میں بھی ایک وجہ یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو، جس کو کہتے ہیں نا، آپ کے جھڑتے جاتے ہیں. بہرحال اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے دکھ کے ساتھ سکھ رکھا ہے.
آسانی کے ساتھ تنگی، تنگی کے ساتھ آسانی رکھی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں حالات میں انسان کو آزما لے کہ وہ کتنا مومن ہے، کتنا کندن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حالات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ آج کے سبق میں ہم نے سیکھا کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، اور تکبر دنیا کا سب سے بڑا کرائم ہے۔ سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑی کبریائی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر اور اللہ اکبر۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی کے واسطے ہم سب کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، اور میری جتنی بہنیں بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام خواہشات کو پورا کر دے، اور ہمارے بچوں کو نیک رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کلاس میں برکت ڈال دے، خصوصی طور پہ ہمارے لیے اس کلاس میں آنا جانا آسان کر دے، اور ہماری کلاس کی اللہ تعالیٰ اسٹرینتھ کو اللہ تعالیٰ بڑھائے۔ اللہ تعالیٰ صرف آپ کی رضا کے لیے اس کلاس کے لیے ہم سب بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیک نیتوں کو قبول فرما، اور ہمارے تمام دکھ اور پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔